अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। ज़हरा बेगम की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो जानती थीं कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक लंबे अरसे बाद उन्हें अपने खालिक की याद आई। हाथ दुआ के लिए उठे, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। यही वो हालत होती है जब अर्श व फर्श का मालिक, नीली छत वाला रहमान और रहीम अपने बंदों की आहें सुनता है। ज़हरा बेगम की दुआ भी ऐन उस वक्त कबूल हो गई। ज़हरा बेगम को जेल भेज दिया गया। अदालती फ़ैसले के मुताबिक उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई, लेकिन फ़ैसले के दूसरे ही दिन उनकी फ़ैमिली ने उन्हें माफ़ करके रिहा करवा लिया। उस वक्त भी ज़हरा बेगम रो रो कर सबको यकीन दिलाती रहीं कि वो बेगुनाह हैं। रास्ते में ही उसने तीनों बेटों को मोमना की हकीकत बताई, जिसे सुनकर एक बार तो फैज़ान भड़क उठा, लेकिन फिर उन्होंने उनके सामने अपने खावंद की मौत का किस्सा बयान किया। घर जाने के बजाय गाड़ी को अंदरूने शहर की तरफ मोड़ दिया गया। अभी तक कोई भी ज़हरा बेगम की बात पर यकीन करने वाला नहीं था। ज़हरा बेगम के कहने पर गाड़ी शहर की और मुर्शद बाकर शाह की रहाइश की तरफ मोड़ी गई। मुर्शद बाकर शाह की उम्र 100 साल से तजावज़ कर चुकी थी। उनके पास नूरी ताकतें थीं। उनकी ज़िंदगी खिदमत खलत की नज़र हो चुकी थी। ज़हरा बेगम के घराने पर उनके बेशुमार एहसानात थे। जिस वक़्त वो लोग बाकर शाह की रिहाइश पर पहुँचे, उस वक़्त मुर्शद बाकर शाह घर पर ही मौजूद थे। सारी बात जब मुर्शद बाकर शाह को बताई गई तो उन्होंने काले रंग का एक धागा निकाल कर फर्श पर फेंका और उन सब की तरफ मुतवज्जह हुए। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुर्शद बाकर शाह बोले, लेकिन मैं कुछ देर एक वजीफ़ा करूँगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ये धागा सांप का रूप धार कर लावाजी ऐसा कुछ नहीं होगा। मुर्शद बाकर शाह की बात सुनकर सब की तवज्जो इस धागे पर मरकूज़ हो गई। ख़ास कर ज़हरा बेगम के पूरे वजूद में चींटियाँ सी दौड़ने लगी थीं। वो मुतवातर यही सोचे जा रही थीं कि अगर ये बात गलत साबित हुई तो उनकी औलाद का उनसे हमेशा के लिए एतबार उठ जाएगा। हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़हरा बेगम को अपना लहू मुंजमद होता मालूम हो रहा था। मुर्शद बाकर शाह मुतवातर कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे, जब दूसरी तरफ वो धागा जूतों का तू वैसे का वैसा पड़ा था। मुर्शद बाकर शाह ने यक लख्त पढ़ना छोड़ दिया और एक लंबी फूंक इस धागे पर मारी। सबकी निगाहें इसी धागे पर मरकूज़ थीं। फूंक मारने की देर थी कि धागे ने आनन फानन हरकत की। ये देख कर सब के कदमों तले से ज़मीन सरक गई कि इनके सामने पड़े धागे की जगह एक चमकदार सांप फन फैलाए खड़ा था। मुर्शद बाकर शाह ने दोबारा उस धागे पर फूंक मारी। धागा अपनी असल शक्ल में आ गया। वो एक आम नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागन है। मुर्शद बाकर शाह ने धागे को फर्श से उठाते हुए कहा। मुर्शद बाकर शाह की बात सुनकर ज़हरा बेगम ने फातिहाना निगाहों से अपने तीनों बेटों को देखा, लेकिन बेटों में इतनी जसारत न थी कि माँ से आंखें मिला सकते। हैरत व यास की मिली जुली कैफियत से दो चार तीनों बेटे हैरत के समंदर में गोता ज़न थे। ख़ास कर फैज़ान, जिसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत के साथ वो ज़िंदगी बिता रहा है, दर हकीकत वो एक नागन और उसकी 3 माह की इकलौती बेटी की माँ है।
تمہارے پورے خاندان کا ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر اس کا صفایا نہ کیا گیا تو وہ تمہارے خاندان کا صفایا ضرور کر دے گی۔ فیضان مومنہ سے از حد محبت کرتا تھا۔ اس کی اصلیت جان لینے کے باوجود بھی وہ اس کی موت کا متمنی نہیں تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی بہتر نہ تھا۔ اس پرابلم کا سلوشن کیا ہوگا؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میری معصوم بیٹی کو اس نے بے موت مار دیا، پھر ہماری ماں کو سلاخوں کے پیچھے کروا دیا۔ ایسی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی بھی ناگ یا ناگن انسانوں سے پنگا نہیں لے گی۔ نہیں، کچھ چیزیں دیتا ہوں، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا۔ مرشد باقر شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر مرشد باقر شاہ اٹھ کر دیوار سے لگی ایک لکڑی کی بوسیدہ الماری کی طرف بڑھے۔ الماری میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر وہ ایک بار پھر ان کی طرف بڑھے۔ اس پوٹلی کے اندر 4 اسٹیل کی کیل اور ایک دھاگا کا گچھا ہے۔ مرشد باقر شاہ کے ہاتھوں سے وہ پوٹلی ارسلان نے تھام لی تھی۔ 4 کیل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھونک دینا، اس سے وہ ناگن گھر سے باہر نکل جائے گی، لیکن اس سے قبل اس دھاگے کے گچھے سے دھاگا سب کے دائیں ہاتھ پر تھوڑا تھوڑا باندھ دینا۔ یہ دھاگا تمہیں اس ناگن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکے گی۔ عین اس وقت جب وہ ناگن کا روپ دھار لے، پانی کا چھڑکاؤ اس پر کر دینا، وہ نذر آتش ہو جائے گی۔ چاہے اس پانی کی ایک بوند بھی اس پر پڑ گئی، لیکن صدہا احتیاط سے کام لینا، وہ بہت آتش کی پرکالی ہے۔ مرشد باقر شاہ نے پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل ان کی طرف کر کے سمجھایا۔ بوتل بھی ارسلان نے ہی پکڑ لی تھی۔ مرشد باقر شاہ کی ہدایت کے مطابق 4 کیل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھونک دیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ وہ دھاگا بھی سب کے دائیں ہاتھ میں باندھ دیے گئے۔ دوسری طرف مومنہ کو زہرا بیگم کی رہائی کا علم ہوا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور نیچے ٹی وی لاؤنج میں سب کو تکنے لگی۔ زہرا بیگم کی رہائی پر وہ کوئلہ بن کر رہ گئی تھی، اسے اس بات کا یقین تھا۔ زہرا بیگم کی رہائی پر وہ کوئلہ بن کر رہ گئی تھی، اسے اس بات کا یقین تھا کہ زہرا بیگم نے اپنے کسی بیٹے کو بھی اس حقیقت سے آشنا نہیں کرے گی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں غم غصے کی آندھی نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا بیگم کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ یکے بعد دیگرے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مومنہ کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے ہی مومنہ نے فرش پر قدم رکھا، اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اڑ کر دور جا گری۔ تمہاری حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے ناگن، ارسلان غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا اور جلدی سے بوتل کا ڈھکن کھولنے لگا۔ تم لوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، مومنہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولی۔ اس کی نگاہ ارسلان کے ہاتھ پر پکڑی بوتل پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے مومنہ کی جگہ ایک اچھا دھاری ناگن پھن پھیلائے کھڑی تھی۔ قبل اس کے کہ ارسلان اس پر پانی پھینکتا، ناگن کی دم اتنی زور سے ہلی کہ بوتل اڑ کر باہر گیراج میں جا گری۔ ایک بار پھر ناگن نے مومنہ کا روپ دھار لیا۔ کالے دھاگے ہاتھوں میں باندھ کر تم لوگ کب تک مجھ سے بچو گے؟ ایک ایک کو ماروں گی۔ اتنا کہہ کر مومنہ نے ایک بار پھر ناگن کا روپ دھارا اور سرحد سے باہر کی طرف لپکی، لیکن بدقسمتی سے بری طرح پھنس گئی۔ اس کی دم مارنے سے بوتل گیراج کی دیوار سے ٹکرائی اور پانی کے قطرے چارسو پھیل گئے۔ عین اسی وقت جب مومنہ گیراج میں داخل ہوئی، چھت پر لٹکے چھوٹے سے فانوس سے پانی کی 3-4 بوندیں یک لخت گریں اور مومنہ کے جسم کے مختلف حصوں پر آن گریں۔ مومنہ اپنی جگہ رک گئی اور اس نے مڑ کر پہلی بار سب کو
ملتجانہ نگاہوں سے دیکھا، کوئی بھی اس کے دیکھنے کے انداز سے اس کی اندرونی کیفیت نہ پڑھ سکا۔ مومنہ کی ترحم آمیز نگاہیں فیضان پر ٹک سی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فیضان کا دل حلق کو آن لگا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے قابو کر لیا، اور عین اسی لمحے مومنہ کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چار سو گوشت کے سڑنے کی بساط پھیلی چلی جاتی تھی۔ مومنہ آگ سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن بے سود۔ اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی، اس کی چیخیں تک دب گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مومنہ کا وجود جل کر خاکستر ہو گیا، جسے ارسلان کے حکم پر ملازمین نے اکٹھا کر کے نذر آب کر دیا۔ فیضان کا دل کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ مومنہ کو دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ اس کی موت نے اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے مومنہ کو لقمہ اجل ہوتے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہ پایا تھا۔ اس کی دگرگوں کیفیت سے اس کے فیملی ممبران آشنا تھے، لیکن محبت انسانی روپ میں ایک دشمن تھی جو پورے خاندان کا صفایا کرنے والی تھی۔ اگر مومنہ کو ابدی نیند نہ سلایا جاتا تو وہ سب کو ابدی نیند سلا دیتی۔ فیضان دھیرے دھیرے زینہ چڑھنے لگا۔ کمرے میں آ کر اس نے اندر سے کمرے کو لاک کیا۔ بیڈ پر منہ دوسری طرف کیے اس کی بیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آنکھوں میں اشک بھرے وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی بیٹی کی آنکھیں بند تھیں، وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی یک بارگی اس کی بیٹی نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے جل رہے تھے۔ تبھی فیضان نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان جیسے اندر باہر نکلنے لگی۔ اس نے بغور دیکھا، اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان سے متشابہ دو رخی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر سکون کا سانس لیا اور بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ مومنہ، تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، فیضان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اپنی بچی کو زندہ رکھنے کے لیے اگر مجھے اپنے پورے خاندان کو ملیہ میٹ کرنا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر فیضان نے بیٹی کو ایک بار پھر اٹھایا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ کو راحت بخشنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں مومنہ کے عکس تیر رہے ہوں، اور پھر وقت پر لگا کے گزرنے لگا۔ مومنہ کے خاتمے کے بعد 1 سال گزر گیا۔ ایک روز زہرا بیگم نے باقر شاہ کو اپنے گھر بلایا۔ باقر شاہ تشریف لے آئے۔ زہرا بیگم فیضان کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ جب باقر شاہ کی نظر بچی پر پڑی تو باقر شاہ بچی کو غور سے دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بچی پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ باقر شاہ کے منہ سے نکلا، اوہ! تھوڑی دیر بیٹھ کر باقر شاہ چلے گئے، اور پھر اسی رات فیضان کی بیٹی کا انجام اپنی ماں مومنہ جیسا ہو گیا۔